سورہ مبارکہ الشمس، اللہ قرآن میں سورج کی قسم کھا رہا ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چمکتا ہے۔ اچھا، وہ سورج جو چمکتا ہو، وہ سورج جو گہن زدہ ہو، اس کی قسم نہیں ہے۔ وہ سورج جو ڈوب جاتا ہو، اس کی قسم نہیں ہے۔ سورج ڈوبتا بھی تو ہے، یہاں اس وقت سورج ڈوبا ہوا ہے، مگر سورج ہے، سورج کا وجود ہے، مگر سورج یہاں ہمارے وطن میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو وہ سورج جو ڈوبتا نہ ہو، اس لیے کہ سورج کی جو صفت بیان ہوئی ہے نا، وہ ہے وضحاہا، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس سورج کی کہ جو روشن ہو، جو کبھی ڈوبتا نہ ہو، جو کبھی گہن زدہ نہ ہوتا ہو، جسے کبھی افول نہ ہوتا ہو۔ والشمس، یہ جو اللہ ہی کافی ہے۔ بھائی آپ نہیں دیکھتے کیا اسٹیکر ٹکرے باقاعدہ گاڑیوں کے پیچھے باقاعدہ فریم بنا کے لگایا جاتا ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے جنہیں بولنے کا حق تھا۔ اس محمد اور علی نے تو نہیں بولا، نبی کو حق تھا کہ نبی کہتے اللہ ہی کافی ہے۔ مولا علی کو حق تھا کہ مولا علی کہتے اللہ ہی کافی ہے۔ ہاں، میں قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن کی وہ آیت میں جانتا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے علیہ صلی اللہ بے کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ عجیب ہے یہ انسان، جب تعریف کی بات آئے تو کہیں گے میں ہوں۔ جب ہم نے کہا کہ مولا علی بعد از نبی، سرکار دو جہاں کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے بعد، سرکار کے علاوہ سب انبیاء سے افضل ہے، تو کچھ لوگوں کو برا لگا۔ اسی پاکستان میں میری مجھ سے ناراضگی کا ایک سبب یہ ہے، بعض لوگ مجھ سے ناراض ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ نبی کے علاوہ، ہمارے نبی کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو کچھ لوگوں کو برا لگا، برا کیا لگا؟ ہضم نہیں ہوا۔ تو ہم نے جو دلائل دیے ان میں سے دلیل ہے کہ اس وقت میرے مضمون میں بات آ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات شیئر دی۔ انہوں نے کہا کیا یہ حدیث آپ کے ہاں ہے؟ کسی کے ہاں ہے؟ حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ کون سے علماء ہیں؟ ماشاءاللہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہمیں تو ہمیں تو ہے۔
बदलियों के पीछे और बादल के पीछे भी चला जाता है। तो जो बादल के पीछे सूरज है वो चमकता हुआ सूरज तो नहीं है। जब हजरत इब्राहिम डूबते सूरज को मानने के लिए तैयार नहीं है, सारे सूरज परस्त लोगों के दरमियान खड़े होकर कहा मेरा अल्लाह सूरज है। अच्छा, ये नफ्सियात के डॉक्टर अगर बैठे हो तो नफ्सियात का एक हिस्सा है कि पहले आप मरीज से मुत्तफिक हो जाइए ताकि वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। अगर पहले ही आपने किसी से कहा था कि ये तुम तो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा फला बीमारी है, तुम्हें तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। कहेगा जी मुझे ये पागल कह रहे हैं, मुझे ये बीमार समझ रहे हैं, लिहाजा इनसे तो बात ही नहीं करती। पहले उसे हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, जो कह रहे हो सही कह रहे हो। जब वो मुत्तफिक हो जाए आपसे आप उससे, तो फिर आप उसको ऐसा ऐसा बात समझाएं। ये जो आज जदीद साइंस में मेडिकल की दुनिया में माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि मरीज से पहले मुत्तफिक होना पड़ेगा, उसको उससे राजी होना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास एक जवान आया जिसने बटन ऊपर नीचे लगाए थे, ठीक पाए चाहे सीधा था और एक चढ़ा हुआ था और बाल उसके बिगड़े हुए थे और बोलिया अजीब व गरीब सा था। मेरे सामने आके बैठा, कहने लगा मौलाना मेरे मुझ पे जिन है। उससे कहने लगा मैं अपनी मेहराब में नमाज के बाद मोमिन से मिल रहा था, ज़ाहिर बैठे हैं अपनी काबुल की मस्जिद में, लोग कहने लगा मुझ पे जिन है। तो मैंने कहा कि मुझे देखने दो। तो कहना देखें। मैंने कहा एक नहीं दो है। तो कहने लगा अच्छा दो है। वो तो एक बनवाने आया था, मैंने दो बन दिए। तो जब उसने देखा ना कि मैंने उससे बात से इत्तेफाक किया है तो फिर हमने उसका इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गंजी हेड है किसी इदारे में, पढ़ा लिखा बच्चा था, पढ़ा लिखा जवान था। अब अगर मैं उसे तावीज़ में लगा देता, मैं उसे कहता है ये तावीज़ पहन लो और ये करो और वो करो, तो उसकी बीमारी पक्की होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब कोई नफ्सियाती बीमार आता है तो हम उसे कहते हैं फला डॉक्टर से, बस इस फला डॉक्टर के मायने नफ्सियात के, उनसे जाके दवा ले आओ, फिर दवा का नुस्खा ले आना, उसमें दवा दम कर दूंगा तो मैं शिफा हो जाएगा। भाई सलमान पढ़ने मोहम्मद वाले आपको जानकर खुशी होगी, 1 2 4 5 नहीं सैकड़ों। मैं क्योंकि उमूमी एक बड़ी मजमे वाली मस्जिद के अंदर कोई 18 साल तक खतीब रहा, बेशमाल रहा, तो रोजाना ही हजारों लोगों से, सैकड़ों लोग तो मुलाकात होती थी और 5 दिनों में तो हजारों लोगों से मुलाकात होती थी। तो सैकड़ों लोगों को इस बीमारियों से, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने कबीले के लोगों से कि जब आप किसी को देखें कि ये नफ्सियाती बीमार है, कोई बदनी बीमारी है, ऐसे कोई ज़हनी बीमारी है, तो आप उसे दुआ जरूर दें, आप उसे ताबीज़ जरूर दें। जिक्र में बड़ा दम है, ताकत है, जिक्र में बड़ी तासीर है। और मगर ये कि उसे कहें डॉक्टर को दिखा और डॉक्टर से नुस्खा ले आओ, दवाई मैं स्टोर से खरीद के ले आओ, तुम्हारे उन्हीं दवाइयों पे दुआ दम कर दूंगा, तुम्हें शिफा हो जाएगा। तो पहले मुत्तफिक होना पड़ता है। अब क्या कह रहे हैं ये हजरत इब्राहिम क्या फरमा रहे हैं कि ये जो सूरज है इसमें अल्लाह सब मानते थे, अल्लाह फरमाने के मैं इसे अल्लाह मानता हूं। सब हजरत इब्राहिम के करीब आके खड़े हो गए, यानी इब्राहिम से बात सुनने के लिए तैयार हो गए। अब जब सब इब्राहिम की बात सुनने के लिए तैयार हो गए तो अब मुसलसल सूरज को देख रहे हैं। जब एकदम वो डूबने लगा, कहने लगे वो जो डूब जाए वो अल्लाह कैसे हो सकता है? तरीका देखिए हजरत इब्राहिम का हिदायत देने का। ये जो नफ्सियात से अगर महारत हासिल हो जाए ना कि सामने वाले की नफ्सियात को पढ़कर बात की जाए, सामने वाले की नफ्सियात को पढ़कर बात करना ही ततैया कहलाता है। ततैया बुज़दिली नहीं है, अकीदे से हाथ उठाना नहीं है, सामने वाले की काबिलियत के मुताबिक बात करना ततैया है। थके नहीं है ना? आप मुझे हौसला दें, मैं कोई 2 घंटे का सफर करता हूँ, बिस्तर पर नबी नहीं थे, अल्लाह ने अली को लिटा कर इंतजाम किया कि है
تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، خطاب کرنے والے، بات کرنے والے کا موضوع تقیہ ہے ہی نہیں۔ تقیہ تو عنوان ہی سامنے والے کا ہے، اس کی قابلیت اہلیت دیکھ کر بات کرنا تقیہ ہے، تو پھر اللہ میں بھی تقیہ واجب ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہی کیا ہے، ائمہ اہل بیت نے بھی یہی کیا ہے، اور آج اگر کوئی کامیاب خطیب بننا چاہتا ہے تو اسے بھی یہی کرنا پڑے گا، سامنے والے کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کی جائے، اور آج یہ نہیں ہے کہ اسے راضی کرنے کے لیے بات کی جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، جو افول کر جائے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر بت خانے میں گئے، بت توڑے، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کے کان کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا گھٹنا پھوڑا، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی اور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب یہ لوگ سب بت خانے میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا تو یہ حال ہو ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جیسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا دیکھا کسی نے نہیں تھا، مگر سب کو یقین تھا کہ کام ابراہیم کا ہے۔ کام کرنے والا ایسا ہونا کہ کام بتائے کس کا ہے۔ آگے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، علی مولا جسے مارتے تھے نا، وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا۔
حسین مولا کی ذات، وہ قمر کا مصداق اول مولا علی کی ذات، اور وہ قمر کا مصداق ہے جو وہ ابو الفضل العباس کی ذات۔ لہذا یہ چاندوں کا خاندان، یہ قمروں کا خاندان، یہ سورجوں کا خاندان جو ہمیشہ نور پھیلانے والے، جی ہمیشہ نور پھیلانے والے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب چمکتا ہے، والقمر اذا طلعها، جی جس شمس کی خدمت میں اور آپ اس وقت جمع ہیں نا، وہ شمس ہمارے ذہنوں کو ہمیشہ منور رکھتا ہے، اور اس شمس کا نام ہے نام حسین ابن علی۔ کون کہتا ہے کہ امام حسین کا وجود نہیں؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اس کو تکرار کر رہا ہوں ایک دوسرے زاویے سے اور دوسری انگ سے۔ میں زندہ ہوں، اس پہ مجھے شک ہونا چاہیے، اگر حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو زندہ وجود ہے وہ امام حسین کا وجود ہے۔ اس میں زیادہ کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر قمر سب سے پہلا وجود، قمر کا عنوان مولا علی کی ذات۔ اچھا میرا دل کہہ رہا ہے تھوڑی دیر میں قمر پہ غور کروں۔ بھائی اس خاندان میں ہر وجود شمس ہے اور ہر وجود قمر ہے۔ قمر جو ہے سورج استعارہ ہے روشنی کے لیے، اور چاند استعارہ ہے حسن کے لیے۔ چاند حسن کا استعارہ ہے اور سورج روشنی کا استعارہ ہے۔ یہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں، بھلا تو دیکھو سورج کی طرح چمک رہے ہیں، انہیں دیکھو چاند جیسا چہرہ ہے۔ تو چاند یعنی حسن، سورج یعنی روشنی۔ اس خاندان میں سب سورج ہے اور سب چاند ہے۔ حسن کا تو عالم ہی ہے، حسن کا تو عالم ہی ہے کہ اگر حضرت یوسف زلیخا سے کہتے ہیں کہ تم کیوں میرے حسن کی گرفتار ہو، تم نے اگر علی اکبر کو دیکھ لیا ہوتا، تم نے اگر حسین کے بچوں کو دیکھ لیا ہوتا، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس گھر کا ہر فرد چاند ہے، حسن کا کمال ہے۔ وہ روایت جو علامہ مجلسی نے بہار میں لکھی ہے کہ جب زلیخا گرتی پڑتی اس جگہ آ گئی جہاں سے حضرت یوسف کی سواری گزر رہی تھی، ان کی بگی گزر رہی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، ہر شخص حضرت یوسف کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا صرف گزر تھا ایک رستے سے، یعنی طے ہوا تھا کہ اس رستے سے صرف گزریں گے، وہ آگے پیچھے ان کے محافظوں کے رستے تھے، بیچ میں ان کی بگی چل رہی تھی اور وہاں سے صرف گزر رہے تھے، اور دائیں بائیں روڈ کے رستے کے دائیں بائیں مجمع لگا ہوا تھا صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ جیسے حضرت یوسف کی سواری قریب آئی تو زلیخا گرتی پڑتی، حالت بگڑی ہوئی تھی، جی گرتی پڑتی رستے کے قریب بالکل بگی کے قریب آ کر آواز دی اس حضرت یوسف کو سے، پرانی آواز، پرانا لہجہ، آشنا آواز، وہ گھریلو لہجہ، وہ آشنا لہجہ ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اپنے سواری کو رکوایا اور اس جانب دیکھنے لگے جہاں سے آواز آئی تھی۔ مجمع تو بہت زیادہ تھا تو اور سے دیکھا، پھر چلے، پھر ایک مرتبہ آواز آئی، پھر رک گئے، پھر ذرا مڑ کے دیکھا تو محسوس ہو گیا اور وہ گرتی پڑتی آگے آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی زلیخا قریب آئی تو ہمیں لگے یا زلیخا ماں کہنا مل کے ہونا، اے زلیخا یہ حال تو نے کیسے، یہ کس نے تیرا حال بنا دی، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو فوراً زلیخا بولی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن میں میرا یہ حال ہے۔ جیسے ہی کہا زلیخا نے تمہارے چہرے
الزمان کان احسن منی وجھا منی خلقا واحسن منی خلقا. تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوگا جس کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، جس کا اخلاق مجھ سے اچھا ہے، جس کا وجود اور شمائل مجھ سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اگر تم نے ان کو دیکھ لیا ہوگا کہاں فی آخر زمان یقال لہ محمد، اسے محمد کہہ کر پکاریں گے. یہ دیکھ کر یہ حال کر بیٹھی تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے. حضرت یوسف کو تعجب ہوا، فرمایا کیسا علم انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ میں نے کبھی بولا ہے تو تم کہہ رہے ہو سچ، تم کہہ رہی ہو کہ سچ کہہ رہا ہوں. کہنے لگی جب تم کہہ رہے تھے نا کانا احسن منی وجھا احسن منی خلقا احسن منی خلقا یقال لہ محمد، جب تم ان کے بارے میں جملے کہہ رہے تھے نا، ان کی محبت میرے دل میں اتر پڑی. اس روایت کے راوی امام جعفر صادق ہیں. امام جعفر صادق روایت کر رہے ہیں. عزیزو حسن یہ ہے کہ امام صادق ہی روایت کر سکتے ہیں. زمانہ حضرت یوسف کا ہے، بیان صادق آل محمد کا. آپ انہی کو ہے کہ یہ اس زمانے کی باتیں بتائیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے ایسا فرمایا تو کہنے لگی جب آپ ان کا ذکر کر رہے تھے تو ان کی محبت میرے دل میں آ گئی. فوراً فرشتہ نازل ہوا اور کہا ہے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے، اب یہ تم سے محبت نہیں کرتی، میرے محمد سے محبت کرتی ہے. جو میرے محمد سے محبت کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں. میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع کسی نبی کا گناہ نہیں. زلیخا تو نبی کی گناہگار تھی، جو نبی کی گناہگار ہو اور محمد کو مان کے بخشی جائے. سرکار کی بات آئی ہے تو مجھے اپنی ناز یاد ہے. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد سے عربی کا جواب ہو نہ سکا. نہیں شعر ایسے نہیں سنتے بھائی، شعر ایسے نہیں سنتے. جہان حسن اس میں تو ہے ہوگی تو آپ کو کوئی کلام سناؤں. کچھ شعر یاد ہے مگر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ مطلب میرے ذہن سے نکل جائے گا تو شعر کل سنائیں گے. بات یہ تھی کہ یہ پورا خاندان سورجوں کا خاندان، یہ پورا خاندان قمروں کا خاندان ہے. جب بطحا کا حسن جمع ہو، بطحا پورے مکے کا حسن جمع ہو تو قمر بطحا حضرت عبد مناف بنتے ہیں، نبی کے پردادا، سرکار دو جہاں کے پردادا، مولا علی کے پردادا عبد مناف حضرت ہاشم کے والد، حضرت ہاشم دادا، حضرت ہاشم کے والد عبد مناف. ان کا لقب کیا تھا؟ قمر بطحا. پورے مکے کا حسن جمع ہوتا ہے، سارے حسینوں کو تول کر اگر ایک طرف رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کسی حسین کو رکھا جائے تو وہ عبد مناف بنتا ہے. وہ اپنے زمانے میں مکے میں ان سے زیادہ کوئی بڑا حسین نہیں تھا، تو سارے مکے نے انہیں کہا قمر بطحا، عبد مناف قمر بطحا ہے. جب مکے کا حسن جمع ہو تو عبد مناف بنتے ہیں قمر بطحا. تھکے تو نہیں ہے؟ اور جب حرم میں حسینوں کا اجتماع ہو، جب حرم میں حسینوں کا اجتماع ہو تو جو حسین سامنے آتا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. قمر حرم، حضرت ابو طالب کا لقب قمر حرم، حرم کا قمر. جی جب سرکار کی ولادت ہوئی نا نبی مکرم کی تو ایک یہودیوں کا عالم تھا جس کی صرف گردن تھی، باقی پورا بدن گوشت کا لوتھڑا تھا، ہاتھ پیر نہیں تھے اس کے، صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا اور گردن اس کی تھی. اور بڑا وہ
اس سے جا کے مسئلے پوچھتے تھے، وہ مسئلہ بتاتا تھا، نجوم کا منجم تھا، بہت بڑا فلکیات کا بڑا ماہر تھا، اور وہ باہر نہیں نکلتا تھا اپنے جو اس کی جگہ تھی جہاں اس کا کہہ لیجیے کہ خانقاہ تھی اس کی، وہ اسے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر جب رات میں نور آسمان سے اس نے دیکھا سرکار دو جہاں کی ولادت کی رات 17 ربیع الاول کا مہینہ، تو صبح اٹھ کے کہنے لگا مجھے کسی طرح مکے لے جاؤ، رات کو مکے میں چاند اترا ہے، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں، کہنے لگا رات کو مکے میں چاند اترا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اسے ٹوکری میں ڈال دیا، جب کہیں لے جاتے تھے تو ٹوکری تھی اس کی، اس میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، اس کی گردن اس میں سے نکلی ہوتی تھی، اس کے مرید اٹھا کے لے جاتے تھے جہاں وہ کہتا تھا، مکے میں لے کر آئے تو حرم میں جہاں کعبہ ہے وہاں اس کا مجھے یہاں بٹھا دو، یہاں رکھ دو مجھے، اور ہر دروازے سے آنے والے کو وہ بس دیکھتا تھا کہ کون آ رہا ہے، اچانک حضرت ابو طالب آئے، کہنے لگا مجھے اس آنے والے فرد سے بات کرنی ہے، اسے بلا کے لاؤ، اس کے سارے مرید بھاگے وہاں، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ کا ہمارا نام ہے، اس کا وہ بلا رہا ہے، حضرت ابو طالب دور سے دیکھ کے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہودیوں کے اتنے بڑے عالم کو اتنا سا کر دیا، پھر بھی کلمہ چاہیے نا مسلمان، تو حضرت فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، تو انہوں نے جا کے بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے، تو کہا آپ نے مجھے نہیں سکو، اب اس کی ٹوکری اٹھا کے حضرت ابو طالب سے قریب لائے، تو حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ کی پیشانی میں مجھے نور نظر آ رہا ہے جو رات کو اترا ہے، کیا آپ کے گھر میں کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ جی، قمر بتہا حضرت عبد مناف، قمر حرم حضرت ابو طالب، چادر میں جب نبی نے خود کو لے لیا تو سیدہ کیا فرماتی ہے حدیث کے سامنے، کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، یہ چادر یمنی نہیں تھی نبی کے اوپر، بلکہ نبی کا پورا وجود ایک چاند کی طرح چمک رہا ہے، یعنی یہاں عبد مناف چاند، یہاں ابو طالب چاند، یہاں نبی مکرم چاند، یہاں امام حسین کو دیکھ کر ایک شخص کہے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کفل قتل قمر، یہ جو چہرہ ہے یہ چاند ہے، ایسا حسین آدمی میں نے نہیں دیکھا، امام حسین کا چہرہ دیکھ کر ایک اجنبی شخص کہے یہ چاند ہے، جی حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا یہ چاند کا ٹکڑا ہے، بھائی میں 5-6 اور مثالیں دے سکتا ہوں اس خاندان میں کون کون چاند کہلائے، جس گھر میں ہر فرد چاند ہو، اس بنی ہاشم میں اگر کوئی قمر کرے نبی خوش ہیں